अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हमें खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी और मुशरिक़ वस्ता मौलाना ताहिर अशरफी साहब। मौलाना साहब, चांद से मुतालिक तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मौलाना साहब, आपको लगता है कि इस मामले पर कानून साजी की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में आपने देखा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान में अगरचे कुछ ताख़ीर हुई थी, लेकिन जो तनाज़ा था चाँद और ईद के हवाले से वो पैदा उस तरह नहीं हुआ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो रोयत हिलाल का निज़ाम है ये बाकायदा एक मुअस्सर शक्ल में हो, और इसी हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, काविशें की हैं। और अगर ये कानून साजी हो जाती है और ये तय हो जाता है कि जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है वही चाँद का ऐलान करेगी और जो गवाहियाँ हैं उनको परखा जाएगा कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक, और किसी किस्म की कोई जो है वो उसमें नहीं होगी, जिसे आप कहते हैं ज़्यादती नहीं होगी, किसी के साथ कोई तासुब नहीं बरता जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मैं समझता हूँ इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत थी जो शुरू की गई है। मौलाना साहब, उस्मान मिर्ज़ा केस में मुतासरा लड़की के मुनहरफ होने के बाद वफाकी हुकूमत ने केस लड़ने का फैसला किया है। मौलाना साहब, क्या हुकूमत को इस मामले में मुद्दई बनकर फरीक बनना चाहिए? फरमाइएगा। मैं ये देखें कितना बड़ा अलमिया है। सारी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ है ये उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर, लेकिन यही हम कहते आ रहे हैं। बदकिस्मती ये है जब हम ये बात करते हैं कि जी जो निज़ाम अदल है उसके अंदर जो है इस्लाहात की जाएं और इस तरह के केसों के स्पीडी ट्रायल हों और सरेआम सज़ाएँ हों, तो वहाँ इंसानी हकूक़ के इदारे आगे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि जी आप डर भी लगता है, सच्ची बात है। हम अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, अदालतें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम हैं, लेकिन हमारा जो एक निज़ाम तफ्तीश और निज़ाम अदल और वो इतना लंबा है कि उसके अंदर आप देखें कि वो दादे पोते वाली बात जो की जाती है वो बहुत हद तक दुरुस्त है। अब इस केस में हर बंदे ने देखा है, एविडेंस मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। अब मैं समझता हूँ इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अदालत को ये भी पूछना चाहिए कि उन्होंने पहचानने से इनकार क्यों किया, और ये भी होना चाहिए कि अगर उन्होंने जानबूझकर गवाही को छुपाया है तो इस पर भी सज़ा होनी चाहिए। क्यों सज़ा ना हो? पूरा मुआशरा इससे जो है तड़प उठा था। जो कुछ वो हमारी बेटी है जिसके साथ ज़्यादती हुई, वो बच्चा जिसके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन ये भी तो ज़्यादती है कि पूरा मुल्क और कौम और अदालत और पुलिस सब आपके साथ खड़े हों और आप मुजरिमों के लिए रास्ता जो है वो खोल दें। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा फ़ैसला है। जो मोहतरम फ़रोग़ नसीम साहब हमारे वज़ीर क़ानून हैं, उन्होंने भी इस हवाले से मीटिंग की है, और पुलिस के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं इस्लामाबाद के, वो जो चीज़ें बता रहे हैं उससे तो लगता है कि ये नहीं बच सकेंगे और ये अपने ज़रूर इनको सज़ा होगी। लेकिन ये एक सवालिया निशान है मुआशरे के ऊपर भी, निज़ाम अदल के ऊपर भी, निज़ाम तफ्तीश के ऊपर भी, कि अगर इस तरह का कोई दरिंदा या इस तरह का कोई शफ़ाक कोई अमल कर लेता है तो उस अमल के करने के बाद वो ताकतवर है। यही तो रोना है, यही हाल आपके निज़ाम एहतिसाब का भी है, यही हाल आपका पूरे मुल्क के अंदर है कि ताकतवर को कोई गिरफ्त में नहीं ला सकता। आपकी जेलें भरी हुई हैं किससे? कि 200 रुपये की चोरी की, डबल रोटी चोरी की, गंदम चोरी की, दूध चोरी किया, जेब काट ली। लेकिन जो ताकतवर है वो जो मर्जी कर ले, वो कब्जे कर ले, वो कौमी दौलत लूट ले, वो रिश्वत ले ले, वो कोई ना कोई रास्ता निकालता है, या मुद्दई गायब या गवाह गायब या तफ्तीशी मिल गया, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इससे इत्तेफाक या इख्तिलाफ किए बगैर डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप देखिए कि 1988 से हम देख रहे हैं
کہ نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بنائے، پیپلز پارٹی آئی، انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات بنائے، پھر مشرف صاحب کا دور آیا۔ یہ پچھلے 35 سالوں میں یا 32-33 سالوں میں ہم یہ بات دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ عرصے میں کہ ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو چور کہتے کہتے یہ چوری کی، یہ چوری کی، یہ چوری کی، یہ چوری کی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ مقدمات جو زرداری صاحب نے بنائے نواز شریف صاحب پہ، نواز شریف صاحب نے بنائے زرداری صاحب پہ، آپ کی عدالتوں سے کسی کو سزا ہوئی یا بری کریں؟ تاریخ پھر تاریخ، آج میڈیکل سرٹیفکیٹ، آج فلاں، یہ المیہ ہے ہمارا کہ یہاں پر طاقتور جو ہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، وہ راہ فرار اس کے لیے مل جاتا ہے، وہ جو ہے بری ہو جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، آپ کی جیلوں میں جگہ نہیں ہے۔ اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر چھوڑیے، پھر یہ جنگل کا معاشرہ بنا دیجئے، جو چاہے جس طرح چاہے کرتا جائے۔ لیکن بہرحال یہ اطمینان بخش بات ہے کہ حکومت نے، وزارت قانون نے، ہماری پولیس نے اس کیس میں خود مدعی بننے کا فیصلہ کیا، اس کیس کو چلانے کا، اور میرا خیال ہے اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس میں ضرور سزا ہوگی۔ اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب جو نور مقدم کیس ہے، اگرچہ عدالت میں ہے اور اس پر، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ نور مقدم کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز اول سے یہ کہا گیا کہ وہ الکوہلک تھا، وہ پاگل ہو جاتا تھا، وہ یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا، اور اب بات اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی راستہ اس کے لیے نکلے۔ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہماری ایک معاشرتی انحطاط بھی ہوگا اور ہمارے نظام پر بھی بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ مولانا صاحب، پچھلے 2 دن سے وزیراعظم عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان تلخ کلامی کی میڈیا میں خبریں گرم ہیں، اور پھر حماد اظہر سے بھی ان کا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مولانا صاحب، آپ بھی خان صاحب کے مشیر ہیں، فرمائیے گا کہ کیا وزراء آپس میں اختلافات کا شکار ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور بڑے جو اس کی صف اول کی قیادت ہے اس میں سے ہیں۔ سوئی گیس کے حوالے سے یہ بات درست ہے کہ بہت سارے اعتراضات ہیں، حماد اظہر صاحب بیچارے جو ہیں وہ سوالوں کے نیچے آتے ہیں، خواہ وہ سندھ والے ہوں، خواہ وہ خیبر پختونخوا سے، تو یہ چیزیں ہیں یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری پارٹی وہی کہلا سکتی ہے جس کے اندر سوال و جواب کی اجازت ہو، جس کے اندر آپ اعتراض کر سکیں۔ آپ کا جو نظام ہے، آپ کے ہاں جو جماعتیں ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا باقی جماعتوں میں یہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ اختلاف، زرداری صاحب کے ہاں تو پھر بھی بہرحال پیپلز پارٹی کا ماحول بہت زیادہ جمہوری ہے، لیکن آپ نے حشر نہیں دیکھا حافظ حسین احمد صاحب کا، آپ نے حشر نہیں دیکھا مولانا محمد خان شیرانی کا، آپ نے حشر نہیں دیکھا ہے بہت سارے لیڈران جن کا میں اگر نام لوں گا تو پھر باقی جماعتوں کے اندر جو ہے، کیا کوئی اس طرح ببانگ دوہل اعتراض کر سکتا ہے نواز شریف صاحب پر؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے جو باقی آپ کی ایون مذہبی جماعتوں میں، اور جمہوریت اور جمہوری اور آزادی اظہار اور انتخابات، جماعت اسلامی آپ کے ہاں واحد جماعت ہے جس کے اندر تنظیمی انتخابات جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں، باقی سب کے ہاں آپ کو پتہ ہے جو حال ہے۔ تو بہرحال یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وزراء کے آپس میں اختلاف ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ خان صاحب کے علاوہ کون کپتان ہے؟ کپتان تو خان صاحب بھی ہیں، لیکن جہاں پر کوئی غلطیاں ہیں وہاں وزراء کو اصلاح بھی کرنی چاہیے، وہاں اپنے ساتھیوں کی بات بھی سننی چاہیے اور ان کے جائز مسائل کو حل بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو شکایت ہے کہ ہمارے جائز مسائل حل نہیں ہوتے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ مولانا صاحب، قومی سلامتی پالیسی 2022 تا 2026 میں کیا اہم نکات ہیں اور اس پالیسی کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، قومی سلامتی پالیسی جو ہے اس پر 2014 سے کام شروع ہوا تھا، اور اس پہ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نے کام کیا، اس پر سرتاج عزیز صاحب نے کام کیا، اس پر صادق خان صاحب نے کام کیا، اور ہمارے بھائی جو ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں خود ان کے ساتھ کچھ چیزوں میں منسلک رہا ہوں اور رہتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت کی۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں عمران خان صاحب نے یا ڈاکٹر معید یوسف نے کہی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ غربت جو ہے وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ قومی سلامتی پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دفاع، ہماری سلامتی، اس میں جہاں بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں اہم چیز ہے آپ کا داخلی استحکام، معاشی طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھی۔ اور جیسا کہ سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت اچھی پالیسی ہے، یہ بہت زبردست کام ہوا ہے، ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ اور ایک جو اس میں اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک میکنزم کہتے ہیں بنایا گیا ہے، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس پالیسی پر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا عمل نہیں ہو رہا۔ اگر ہم گھر کے اندر سے مضبوط ہوں گے تو باہر سے الحمدللہ ہمیں کوئی خطرات نہیں ہیں، لیکن اگر آپ گھر سے کمزور ہوں گے تو پھر جو ہے لازمی بات ہے کہ باہر والا ہمارے گھر کے اندر جو اختلاف ہے اس کو استعمال کرے گا اور ہمیں کمزور کرے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، جیسے کہ معاشی اور اقتصادی لحاظ سے بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کو بیرونی قرضے لینا، اور جیسے عمران خان صاحب نے کہا جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس بھی، تو جو ملک آپ کو قرضہ دے گا یا آپ کو مدد کرے گا وہ اس کے پھر اپنے مقاصد بھی ہوں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جب روس آیا تو امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال کیا۔ ابھی جب 9/11 کے بعد کی صورتحال ہوئی تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ ایک ترجیح اول بنا دینا کہ ہم نے اپنے آپ کو معاشی اور اقتصادی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے، داخلی انتشار کو بھی ختم کرنا ہے، تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں سے تعلقات کی بات ہے تو ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا راستہ تو کشمیر سے جاتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر کوئی بھی کشمیر کو بھول نہیں سکتا۔ یہ موجودہ حکومت نے تو بہرحال ہر فورم پر اس کو بھرپور انداز سے اٹھایا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی، حالانکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، لیکن اس پر بھی بھرپور طریقے سے بات کی گئی ہے اور بات ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہوں یا باقی دنیا میں، آپ کو اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھنا ہے، اسلامی دنیا سے آپ کو اچھے تعلقات مزید کرنے ہیں، آپ کو تجارت اپنی کو بہتر کرنا ہے، اندرونی طور پر آپ کو جیسے بہت ساری مثالیں، میں کوئی اقتصادی ماہر تو نہیں ہوں لیکن بہت ساری مثالیں وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں، شوکت ترین صاحب دیتے ہیں، تو اس پالیسی میں میرا خیال ہے تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، دنیا بھر میں نسل کشی کے واقعات پر نظر رکھنے والی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ مولانا صاحب، ساتھ ہی اس تنظیم کے بانی کا کہنا تھا کہ بھارت نسل کشی، ظلم و ستم کے ساتھ نسلی پامالی سے صرف ایک قدم دور ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اس ظلم و ستم کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور پاکستان اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہندوستان اس وقت جو ہے ایک بربریت اور سفاکیت کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں مسیحیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو جینوسائیڈ واچ نے جو الارمنگ جاری کی ہے، دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ ہندوستان میں کرسمس کی جو تقریبات تھیں وہ بھی نہیں ہونے دی گئیں۔ کئی جگہ پہ چرچوں کو بند کیا گیا، کئی جگہوں پہ چرچوں کے آگے جو سٹال لگے تھے وہ اٹھا دیے گئے، کئی جگہ کے اوپر جو ہے مسیحی لیڈرشپ کو مارا گیا، 260 کے قریب چرچ جو ہے ان کو جلایا گیا ہے، 150 کے قریب مساجد پر حملے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان اس وقت یہ جو مودی سرکار ہے، اس نے ہٹلر ماضی بن گیا ہے ان کے سامنے۔ ہٹلر کے مظالم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، جس طرح یہ سکھوں پہ مظالم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہندوؤں پہ مظالم کر رہے ہیں نچلی ذات کے، اور جس طرح مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نکل جائیں،
وہ خالی کر دیں. تو یہ تو بہرحال جو ہے اس پر دنیا کو توجہ کرنی ہوگی. ایک بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہندوستان کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عالمی طاقتوں کو توجہ دینی ہوگی. OIC کو مزید بہتر اور فعال کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن میں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ہندوستان جتنے مرضی مظالم کر لے، ہندوستان کے اندر مسلمان الحمدللہ 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، ایک قوت ہیں. سکھ، عیسائی، مسیحی، ان سب کو بھی آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. اور یہ جو موجودہ مودی رجیم ہے، اس کے خلاف ہندوستانیوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اعتدال پسند، امن چاہنے والے ہندوستانیوں کو بات کرنی چاہیے. کانگریس کو، باقی جماعتوں کو، انہیں اس پر خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. یہ تو ہندوستان کے اندر نصیر الدین شاہ نے خود کہا کہ یہاں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور اگر خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو ہندوستان کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا یہ آنے والی تاریخ بتائے گی، آنے والے ایام بتائیں گے. ہندوستان اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے اور مودی سرکار نے اس زوال کو قریب تر کر دیا ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے، ہندوستان میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے، اور بھی ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. اس حوالے سے مسلم امہ کو جگانا چاہیے. ایک دستاویزی میرا خیال ہے بنانی چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو، اور میں انشاءاللہ اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ ایک ایسی دستاویز بنائی جائے جو پوری دنیا میں لے کے جایا جائے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو باقی ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، ہمیں ایک آواز بننا ہوگا اور اسلامی تعاون تنظیم کو اس حوالے سے مزید فعال کردار ادا کرنا ہوگا. مسلم تنظیموں کو، رابطہ عالم اسلامی ہے اور جو شیخ الازہر ہے، ان کی تنظیمیں، ان سب کو اس حوالے سے ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. جی مولانا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. مولانا صاحب، ایرانی حکومت کی دعوت پر طالبان کے وزیر خارجہ نے ایران کا پہلا دورہ کیا، جس میں سیاسی، اقتصادی، ٹرانزٹ اور پناہ گزینوں کے مسائل پر بات چیت ہوئی. مولانا صاحب، آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ اچھی بات ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جو افغان عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور اس طرف ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کی کوششوں سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو یہاں پر OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس افغانستان کے حوالے سے اس کی میزبانی کی، سعودی عرب نے اس کی سربراہی کی، اس میں ایرانی وزیر خارجہ بھی آئے تھے، اس میں باقی دنیا کے جو ممالک کے نمائندے آئے تھے. انہوں نے سائیڈ لائن میں امیر خان متقی صاحب سے بھی بات چیت کی، ان سے بھی. تو یہ ایک اچھی بات ہے. پڑوسی ممالک کو اور دنیا کو افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، جو تحفظات ہیں ان کے سامنے رکھنے چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو کہ آپ جو ہے انہیں تسلیم کر لیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کریں. جب آپ بات چیت کریں گے تو اس سے راستے کھلیں گے، اس سے مفاہمتی فضا پیدا ہوگی، اس سے غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور اگر کہیں پر کوئی اشکالات ہیں تو ان کو دور کیا جائے گا. یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ افغان عبوری حکومت کے جو وزیر خارجہ ہے ملا امیر خان متقی، انہوں نے جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، اطلاعات ہیں کہ ان سے بھی ملاقات کی ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ملک آئیں، یہ افغانستان ہم سب کا ملک ہے. تو یہ اپروچ چاہیے. دیکھیے طالبان نے کابل میں داخل ہوتے ہی عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور ہم نے کوئی بڑا واقعہ نہیں سنا جس میں طالبان نے، جس طرح ماضی میں ہوا نجیب کو قتل کیا گیا، یا کوئی واقعہ ہم نے ایسا نہیں سنا. اور یہ جو عورتوں کے حقوق کی بات ہے یا عورتوں کے سکول کی بات ہے یا بچوں کی، تو وہاں سکول کھلے ہیں، بچیاں سکولوں میں جا رہی ہیں. جو آج سے ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے ملا ہیبت اللہ صاحب نے، جو امیر المومنین ہیں افغانستان میں، انہوں نے جو ہدایات خواتین کے حقوق سے حوالے سے جاری کی، وہ بڑی کلیئر ہیں. اس میں وراثت کی بات ہے، اس میں جبر نہ کرنے کی بات ہے، اس میں عورتوں کی تعلیم کی بات ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر پھر بھی کسی کو کوئی اعتراض ہے، اشکال ہے، تو وہ تبھی دور ہوگا نا جب آپ بات چیت کریں گے.
اور ایران بہت اہم پڑوسی ہے افغانستان کا، پاکستان کا۔ ایران میں اگر گئے ہیں امیر خان متقی صاحب اور ان کی بات ہوئی ہے اقتصادی، سیاسی، ٹریڈ کے اوپر، پناہ گزینوں کے معاملات کے اوپر، مہاجرین کے مسئلے کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل تحسین بات ہے، اچھی بات ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان اس میں جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور بار بار اس حوالے سے پاکستان کی قیادت یہ بات کہتی آئی ہے اور کہہ رہی ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ یہ بات سمجھنی بھی چاہیے۔ دونوں اطراف میں ہماری طرف سے جو مثبت اقدامات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ افغان عوام ہمارے بھائی ہیں۔ جس طرح ہم نے 80 کی دہائی میں اپنے دروازے کھولے، اپنے دل کھولے، ان کو سینے سے لگایا، انہیں ویلکم کیا، اسی طرح ہم آگے بھی کریں گے۔ لیکن دنیا کو اس طرح متوجہ کرنے میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں عظیم تر ہے اور اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا صاحب، اب بات کی جائے کورونا وائرس کے حوالے سے کہ جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا کی صورتحال بگڑ رہی ہے اور کیسز بڑھ رہے ہیں، موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں، کرونا کی جو صورتحال ہے واقعی بگڑ رہی ہے سندھ میں، تو بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ میں آپ سے بھی، آپ کے ذریعے بھی ڈاکٹر صاحب یہ گزارش کروں گا کہ دنیا کو آگے آنا چاہیے، اس میں مدد کرنی چاہیے، اس کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان میں بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو جنہوں نے ابھی تک کرونا ویکسین نہیں لگوائی ان کو لگوانی چاہیے۔ اب تو وہ بوسٹر شاٹ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تصور کہ ایک بار ہم نے ویکسین لگوا لی ہے، اب کیا ضرورت ہے یہ نہ لگوائیں۔ ہمارے صدر مملکت جو ہیں، ڈاکٹر ہیں عارف الرحمان علوی صاحب، انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ تیسری مرتبہ ان پر یہ اٹیک ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے اور وہ صحت مندی کے ساتھ اب اپنے سرگرمیاں دوبارہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے دوران کرونا بھی جو ہے اپنا کام وہ کرتے رہے ہیں۔ کیمرہ آج کے دور میں تو یہ ساری دنیا سامنے لے آتا ہے، اسی پر سارے رابطے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک، لیکن بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار جو ہے کرنا چاہیے۔ اور اگر سندھ کے اندر میں بالخصوص کہوں گا کہ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو اس حوالے سے جو اقدامات سخت اٹھانے چاہیے وہ کرنے چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کرسمس اور نیو ایئر پہ کئی ہزار فلائٹیں امریکہ، برطانیہ، یورپ کی کینسل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے اس حوالے سے احتیاط بھی کرنی چاہیے، کیونکہ احتیاط سے ہی ہم سب جو ہے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔